बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लह बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। 1448 हिजरा के अय्याम अज़ा में पहले अशरे की आज ये 7वीं मजलिस है, और ये मजलिस जब भी मैं पढ़ता हूँ 7वीं मुहर्रम नहीं, बाबुल हवाइज के मसाइब की, कहीं 7 मुहर्रम को ये मसाइब होते हैं, कहीं 8 मुहर्रम को, तो इतनी सारी मुख्तलिफ बातें मुझे बयान करना होती हैं कि जो इससे पहले की मजलिसें हैं बाज़ औक़ात उसको वहीं पर रोक के आज की मजलिस की हद तक थोड़ा सा सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। और इसी वजह से जो सवाल आपने देखा होगा कि मैं हर मजलिस में लास्ट मजलिस के कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूं, ये वो चीज़ें हैं जिसके बारे में लोगों ने सवाल किया होता है। लेकिन एक सवाल ऐसा है जो पहली मुहर्रम से मुसलसल मुझसे पूछा जा रहा, और मेरा इरादा था कि इसका आज जवाब दूं, लेकिन जब मैंने आज की मजलिस के बारे में सोचा कि क्या पढ़ना है तो टाइम नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ एक ऐलान कर रहा हूं कि आज जो Q&A सेशन है, इसमें पहला सवाल मैं वही लेके आ जाऊंगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कम से कम 40 से 45 आदमियों ने 40 to 45 ये सवाल पूछा है, एक आदमी का सवाल नहीं। और वो है कि ज़ियारत आशूरा हम पढ़ते हैं रोज, तो आपने तो पहली मजलिस में जरा सा हमको डिस्करेज किया था। बस ये मैंने इसलिए कहा कि इतना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा, और मुझे ये भी मालूम है कि इस मजलिस के बाद बहुत से लोग दूसरी मजलिस में शिरकत के लिए चले जाएंगे, तो उनसे गुजारिश यह है कि मेरा अंदाजा है कि Q&A सेशन यकीनन इनकी वेबसाइट पर या यूट्यूब चैनल पे कुछ देर तो रहेगा, वहां सुन लीजिएगा। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया, इसका खुलासा ये था कि इस्लाम किस चीज का नाम है। मौलाए कायनात ने नहजुल बलागा के आखिर में इस्लाम की एक डेफिनेशन बयान की। अच्छा, नहजुल बलागा के आखिर में एक और हदीस भी है, वो भी मैं अभी कोट करूंगा क्योंकि वो मेरे आज के टॉपिक का अगला हिस्सा है। टोटल सरेंडर, मुकम्मल अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दो, अपने आप को सबमिट कर दो, वही करो जो अल्लाह तुमसे चाहता है। एक जुमला यहां पे कह रहा हूं इसलिए कि ये एक और मजलिस बनेगी कल की, या शायद आखिरी मजलिस, और वो ये कि इसके लिए टोटल सबमिशन, इसके लिए यह जरूरी है कि आदमी के पास इतनी नॉलेज तो होना कि इस टाइम पर अल्लाह हमसे क्या चाहता है, क्योंकि हर वक्त पे नमाज भी अल्लाह हमसे नहीं चाहता, हर टाइम पे रोजा भी अल्लाह हमसे नहीं चाहता, हर टाइम पर इताअत वालिदैन भी अल्लाह हमसे नहीं चाहता। सिचुएशन चेंज होने से, सर्कमस्टांसेस चेंज होने से अहकाम बदल जाते हैं, और इसीलिए एक लफ्ज हमारे उलमा कहते हैं, उसको याद रखिए। मैं जरा फास्ट हो जाता हूं टाइम को देखकर, फिर रियलाइज करता हूं कि पूरा मजमा मेरा साथ नहीं दे पा रहा है, तो थोड़ा स्लो हो रहा हूं। और वो ये है कि जितनी भी ये नमाज रोजा जितनी भी इबादत है, इसको इबादत समझ के करें, आदत समझ के ना करें। कभी ऐसा होता है कि ये इंसान ये नमाज वगैरह की इतनी इसको प्रैक्टिस होती है बचपने से कि इसकी हैबिट बनती है आदत, और आदत उसे कहते हैं कि जिसे अगर आप चेंज करेंगे तो आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। किसी को एक खास वक्त में चाय पीने की आदत है, उसको चाय नहीं मिलेगी तो फिर दुनिया के किसी काम में उसका दिल नहीं लगेगा, वो काम कर ही नहीं पाएगा। अब मैं मिसालें नहीं दे रहा हूं, टाइम नहीं। इबादत को आदत ना बनाइए, इबादत बनाइए। फर्क क्या है? आदत वो है कि आप कंफर्टेबल होंगे ही नहीं उसको छोड़कर, और इबादत ये है कि नहीं, जिस वक्त अल्लाह जिस तरह से आपसे चाह रहा। अब जैसे ये नमाज ही है ना, ये आदत न बने इबादत बने, इसलिए अल्लाह ने नमाज की हालतें चेंज कर दी। मसलन कुछ नमाजें आप जोर से पढ़ेंगे, कुछ आहिस्ता। ये मर्दों को मसला बता रहा हूं, लेडीज का नमाज का मसला जरा सा मुख्तलिफ है, लेकिन वो मुख्तलिफ मसला एक और बहुत अहम मैसेज देता है। भाई मर्दों के लिए लाजिम है ना, वाजिब है मगरिब इशा और फजर की नमाज। मैं तफसील में नहीं जा रहा हूं कि अलहम वाजिब है, जोर से पढ़ना, रुकू आहिस्ता पढ़ सकते हैं, तफसील की जरूरत नहीं। बहरहाल ये नमाजें जोर से पढ़ी जाती हैं, यानी आपकी आवाज निकले, और जोहर असर आहिस्ता पढ़ी जाती है। लेडीज के लिए हुक्म नहीं, वहां कुछ और मसला, लेकिन उनका जो मसला है वो इसलिए है कि औरत का हिजाब जो है वो इस वाजिब मसले से ज्यादा अहम है। और आज की रात हजरत अब्बास की रात है, हजरत अब्बास का नाम आता है तो जहन में सबसे पहले गैरत और हिजाब आता है। अब इसको मैं मौजू नहीं बना रहा हूं फिलहाल, क्योंकि और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन खवातीन से मेरी एक रिक्वेस्ट है, और उसमें
میں ایک بات اور عرض کر دوں، ابھی میں اپنے موضوع پر آیا نہیں اور ڈائیورٹ ہو گیا، لیکن ایک جملہ اور عرض کر دوں کہ ابھی آگے چل کر ایک روایت جو میں پڑھنے والا ہوں، تو اگر کوئی عورت کمپلیٹ حجاب نہیں کر سکتی ہے، ویسے تو سوال ہے کیوں نہیں کر سکتی، لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں تو جتنا کر لے وہی غنیمت ہے. یعنی عزا خانے میں یا سینٹر میں آتے ہیں حجاب کر کے آتے ہیں، بعض لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی ان عورتوں کو کنڈیم کرتے ہیں کہ کیا فائدہ ہوا، باہر تو اسکول میں، کالج میں، جاب کی جگہ پر، شاپنگ سینٹر میں، مال میں، وہاں تو بے حجاب گھوم رہے، جتنا ہو جائے، اور اس کی وجہ ابھی آتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ حجاب کوئی عورت نہیں کرنا چاہتی ہے تو وہ اب عزا خانے میں بھی حجاب کر کے آ رہی ہے تو ہم اس کا مذاق اڑائیں. اور یہ باتیں، عورت کی بات تو اس لیے آ گئی کہ نماز کا مسئلہ آ گیا تھا اور حضرت عباس کا نام آ گیا تھا. ہمارے یہاں معصومین کے حوالے سے ایک القاب پڑھے جاتے ہیں نا، بہت مشہور ہے، اس کو میں شروع کروں گا تو پھر ٹائم اور لگ جائے گا، لیکن صاحب دعوت النبویہ و صولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والصبر السجادیہ، ہر امام کا ایک ٹائٹل ہے نا. 12 امام تک بات پہنچتی ہے، لیکن بعض بزرگ علماء کہتے ہیں کہ اس میں ایک اور اضافہ کرو، والغیرت العباسیہ، اے خدا تجھے واسطہ عباس سے علمدار کی غیرت کا. اور غیرت کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، آنر کہتے ہوں گے، لیکن آنر ذرا سی مختلف چیز ہے. غیرت عباس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ مومن ہو کہ مومنہ صفحے ادا پر بیٹھ کر عہد کرے کہ حضرت عباس کو کبھی ہم جلال نہیں دلوائیں گے اور اپنے حجاب کو مینٹین کریں گے. واپس آ جاؤں اصل موضوع پر. عورت کا حجاب اتنا اہم کہ جس کی وجہ سے اس کے لیے تو مسئلہ بدل گیا، لیکن ہر ایک کے لیے تو مسئلہ ہے نا. کیوں کہ 2 نمازیں آہستہ پڑھو، 3 نمازیں زور سے پڑھو، اس لیے کہ یہ عادت ہیبٹ نہ بنے بلکہ عبادت بنے. ابھی اللہ نے کہا بولو، بول رہے ہیں، ابھی اللہ نے کہا خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو رہے ہیں. اسی کا نام اسلام، اسی کا نام اسلام. ظہر اور عصر کی نماز آپ سفر میں جا رہے ہیں، آپ کی اگر ہیبٹ ہے 4 رکعت کی تو آپ کا 2 رکعت پڑھو تاکہ یہ ہیبٹ نہ بنے، عبادت بنے. وہاں 4 رکعت ٹورنٹو میں کیوں پڑھی تھی؟ اللہ نے کہا تھا اس لیے پڑھی تھی. اور آپ وینکوور گئے گھومنے کے لیے 2 کیوں پڑھی؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا تھا. ہیبٹ نہ بننے پائے، نماز کے احکامات اس لیے بدلتے جا رہے ہیں. چلیں آپ نماز کی حد تک تو شاید آپ کی سمجھ میں میری اگزامپل نہیں آئی، لیکن روزے کی حد. لوگ عمرے پہ جاتے ہیں رمضان میں، لوگ رمضان کے اندر، آج کل تو بہت بڑی مخصوصی ہو گئی ہے، 21 رمضان 19 رمضان مسجد کوفہ، مولا کی ضربت اسی مسجد کوفہ میں لگی تھی. روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کا اسٹے 10 دن سے کم ہے. اب یہ کہ ایک تو ویسے ہی جس کو روزے کی ساری زندگی پریکٹس ہے، رمضان کا مہینہ ہے روزہ نہ ہو تو چلو یہاں سے نیویارک گئے وہاں روزہ نہیں رکھا تو اتنا فرق نہیں پڑے گا، سبھی لوگ کھاتے پیتے ہیں. لیکن مکے میں، مدینے میں، کربلا میں، نجف، اور وہاں گئے، کام ہی عبادت ہے اور وہاں روزہ نہیں رکھنے، دل نہیں مانتا بہت سے لوگوں کا مسافر کا روزہ. لیکن اسی لیے کہ یہ عادت اور ہیبٹ نہ ہو بلکہ یہ عبادت ہو. عادت جو انسان کی ساری زندگی کی پریکٹس ہے، عبادت صرف یہ دیکھنا اس وقت اللہ ہم سے کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہا. اور اس ایک جملے سے صرف ایک دوسرا جملہ کہہ کر وہ اپنا جو پہلا میں نے اعلان کیا تھا اس کو کلیئر کر دوں کہ اس کے لیے، عبادت کے لیے، عادت کے لیے نہیں، عبادت کے لیے نالج ہونی چاہیے. اس وقت اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور نالج آپ کو کہاں سے ملے گی؟ کسی سپر مارکیٹ سے نہیں ملے گی، کسی اسٹور سے نہیں ملے گی، وہ مرجع کے گھر سے ملے گی. مرجعیت کا انسٹیٹیوشن سامنے آیا. بس میں اپنے آپ کو روک رہا ہوں اس لیے کہ آج کی باتیں اور بہت زیادہ. تو ٹوٹل اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر جس وقت جو چاہے. اور اگر اس میں کوئی آپ واقعاً رول ماڈل یا کلاسیکل ایگزامپل دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا نام عباس علمدار ہے. اب عباس علمدار کی زندگی، پوری زندگی کو دیکھ لیجیے. اچھا ہمارے یہاں سے میری مراد انڈیا اور پاکستان. میں ایسٹ افریقہ کے بارے میں بھی نہیں جانتا اور باقی جو ویسٹرن کنٹریز میں لوگ آ گئے. حضرت عباس کا غصہ بہت مشہور ہے. نعوذ باللہ لفظ اچھا نہیں ہے، اس لیے احترام کے لیے کہتے ہیں جلال. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جلال، لیکن اس کا مطلب وہی. اور حتیٰ یہ کہ خود آپ عراق میں بھی جائیں گے، وہ مولا سے اتنا نہیں ڈرتے ہیں، وہ امام حسین سے اتنا نہیں. حضرت عباس جلال. حتیٰ یہ کہ صدام کے زمانے کے کتنے واقعات ہیں کہ اس کے ظالم ترین بادشاہ بھی آپ علی کا اور حسین کا واسطہ دیتے رہے، مذاق اڑائیں گے، عباس کا نام لیں گے دم سے. ظالم جو اس کے سپاہی تھے. تو خلاصہ یہ کہ بہت اچھا. اب اتنا زیادہ حضرت عباس کے حوالے سے مشہور ہو گیا. یہ بھی دیکھیں ہمارے ہاں کتنی ایک اپنی طرف سے دین کو سمجھنے کی غلطی. ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ مولانا میری بیٹی
شادی شدہ ہوگی, بہت مصیبتیں پریشانیاں, تو کسی نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ تم نے اس کا نام زینب رکھا ہے, نام چینج کر لو. زینب نام کا مطلب ہی مصیبتیں ہوتی ہیں. ارے اتنا اچھا نام, اتنا برکت والا نام, جو مولا اپنی بیٹی کا نام رکھے, لیکن کہا نہیں جب زینب نام ہوگا نا تو میرا بیٹا بیمار رہتا ہے, لوگوں نے کہا نام بدل لو, تم نے اس کا نام سجاد رکھا. سجاد کا مطلب ہی بیماری. عباس, اب میرا بچہ بہت ہائپر ہے, بہت ہائپر ہے, ذرا ذرا سی بات پہ غصہ کرتا ہے, لوگوں نے کہا تم نے غلط نام رکھا ہے, نام چینج کرو, عباس نام نہیں رکھو, اس کا نام عباس ہے. دیکھیں کیسی حماقت اور نان سینس اور بے وقوفی والی باتیں چل رہی ہیں. لیکن اس کے اندر بات میں جناب زینب اور چوتھے امام کی طرف نہیں لے جانا چاہ رہا, جناب عباس کا جلال. لیکن آپ دیکھیں کہ پورے کربلا کے واقعے میں کتنے ایسے موقع ہیں کہ واقعا اگر عباس میں اتنا ہی غصہ تھا تو تلوار نکالنا چاہیے تھی. ایک بار بھی تلوار نہ نکالے جب تک کہ آقا حسین کا حکم نہیں آئے. جیسا حکم آیا عباس نے مانے. اس کو کہتے ہیں ٹوٹل سرنڈر, ٹوٹل سبمیشن. جناب عباس کے حالات آگے چل کے میں بتاؤں گا. یہ تو میں نے شروع میں کہا کہ جو میرا موضوع چل رہا تھا مکمل اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو. اچھا, اب اسلام خالی ایک آرڈر نہیں دیتا ہے, پھر اس کا طریقہ بھی سکھاتا ہے. جیسے طبیب اور ڈاکٹر اگر آپ کی کوئی خرابی بتائے گا تو اس لیے نہیں بتائے گا کہ وہ آپ کا مذاق اڑا رہا ہے, وہ اس لیے بتائے گا کہ آپ کو پتا چلے کہ پرابلم ہے, پھر وہ دوا بتائے گا تو آپ اس کی دوا استعمال کریں گے. تو اب یہاں پر اسلام نے کہا کہ اللہ کے حوالے کر دو. اور پھر پہلے سے ایک بات بتا دیں کہ اگر تم اپنے آپ کو ٹوٹل اللہ کے حوالے کرو گے تو اس کے لیے تمہارے اندر ایک کوالٹی ضرور ہونی چاہیے, اس کے بغیر تم سبمیشن کر ہی نہیں سکتے, اور وہ ہے پیشنس اور ٹالرنس, جسے عربی میں صبر کہتے ہیں. صبر بہت اہم یہ چیز ہے, بچوں جیسا موضوع نہیں ہے, بلکہ قرآن کریم نے ہمیں ایک فارمولا دیا کہ جب کبھی تمہیں کوئی پرابلم پیش آئے, اپنے پرابلم کو کیسے سولو کرو گے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اللہ سے مدد مانگو. کون سی مدد؟ جو صبح و شام آپ ہر نماز میں کہتے ہیں اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اے خدا ہم تیری مدد چاہتے ہیں. قرآن نے کہا اگر مدد چاہتے ہو وَاسْتَعِينُوا, وہی لفظ آیا بالصبر والصلاۃ, تو صبر سے اور نماز سے مدد چاہو. مولا صبر کسے کہتے ہیں؟ امام نے کہا کہ روزہ. امام نے اس کی یہی تفسیر کی نا کہ صبر کا مطلب روزہ, لیکن روزے کے علاوہ بھی صبر. صبر بہت ضروری چیز ہے, اس کے بغیر آپ کا پرابلم سالو نہیں ہوگا. مولا نے نہج البلاغہ کے آخر میں ایک فارمولا اور دیا, اور مولا فرماتے جو ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے, جو ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے نا, تو اسے ایک اسپیشل ڈریس اپنے لیے تیار کرنا چاہیے. مختلف جگہوں کے لیے مختلف ڈریس استعمال کیے جاتے ہیں نا. کوئی سمندر میں جاتا ہے تو الگ ہے, کوئی اسکوبا ڈائیونگ کرتا ہے تو الگ ہے, کوئی جہاز سے چھلانگ لگاتا ہے تو الگ ہے, کوئی کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے تو الگ ہے. ہر جگہ کا ڈریس. جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ ایک اسپیشل ڈریس تیار کرے. اچھا, اب یہ کس چیز سے بنا ہوگا؟ جیسے اگر کوئی ایسی جگہ کام کر رہا ہے جہاں آگ لگنے کا خطرہ ہے تو فائر پروف ہونا چاہیے. سمندر میں جا رہا ہے تو واٹر پروف ہونا چاہیے. اہل بیت سے محبت کرتے تو کون سا ڈریس تیار کرو؟ کہا صبر کا ڈریس تیار کرو. جب تک کہ تمہارے جسم پر صبر نہیں ہوگا تم اہل بیت سے محبت کر ہی نہیں سکتے. کرو گے لیکن وہ محبت جو ہے نا وہ مکمل نہیں ہو پائے گی, کیونکہ ہمارا چاہنے والا روزانہ ڈیلی کسی نہ کسی پرابلم میں مبتلا ہوگا, کبھی دشمن کی طرف سے, کبھی اس کے پرسنل پرابلم. تو یہ جو بہت اہم قرآن کریم شارٹیسٹ سورے کے اندر پورے قرآن کی سمری آ گئی. ایک ایسا سورہ ہے کہ پورے قرآن کی 6232 آیتیں, 6232 آیتیں اور 114 سورے اور 30 پارے, ان سب کی سمری ایک سورے میں آ گئی. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, کہ جب تک کہ صبر نہیں ہوگا نہ ایمان رہے گا اور نہ ہی عمل صالح رہے گا. تو یہ اس کے بغیر انسان اللہ کے حکم کو مان بھی نہیں سکتا. دنیا کی ٹونٹنگ کا نشانہ بنیں گے آپ, ہر طرف سے مذاق اڑایا جائے گا. اور یہاں پر صبر کے حوالے سے ایک بات مجھے عرض کرنا ہے, اور وہ یہ کہ اس میں ایک چیز یاد رکھیں. اچھا, حضرت عباس کا صبر میرا موضوع تو یہ تھا, اور لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید ٹائم میرے ہاتھ سے نکل جائے تو جملہ ابھی سے کہہ دوں کہ اصل میں حضرت عباس کا صبر. لیکن اس سے پہلے رک کے ایک بات سنیے, اور وہ یہ, چلیں میں اپنی اب تک کی مجلس کو بھول جاتا ہوں, آپ بھی بھول جائیے. اب اس وقت سے میری مجلس شروع ہو رہی ہے, اس کا میں ٹاپک دے دوں, ڈو یو وانٹ ٹو بیکم اے ملینر, اور اف یس ہاؤ ٹو بیکم اے ملینر. ملینر بھی اب کم ہے نا, اب تو ملینر بھی بہت ہو گئے, بلینر پہ چلے جائے گی. اور اس کا ایک اصول ہے,
اور وہ اصول یہ ہے. اچھا اب یہ ملینر اور بلینر کس حساب سے؟ یہ اس حساب سے ہے کہ ایک تو ہوتا ہے دنیا میں پیسے آنا اور ایک ہوتا ہے آخرت میں پیسے آنا. یہاں کے ملین یا بلین بیکار ہیں کیونکہ وہ چھوڑ کر ہی جانا ہوں گے. مولا نے کہا نا کہ تم تو پیسہ بس جمع کر رہے ہو بعد والوں کے لیے، لیکن آخرت کا جو ملینر اور بلینر ہے. اب آ جائیے، کبھی کبھار آدمی کو ایک چیز چوز کرنا ہوتی ہے، دو آپشن میں سے ایک آپشن لینا ہوتا ہے. دنیا کا پیسہ چاہیے یہاں ملینر بننا ہے کہ وہاں کا پیسہ چاہیے وہاں ملینر بننا. ملینر تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی ٹی وی شاید پروگرام آتا تھا، ورنہ بلین اور ٹریلین پہ آپ جائیے، یہاں یا وہاں. کبھی آدمی کو چوز کرنا مشکل ہوتا ہے تو پھر کیا کرے گا آدمی؟ یہ سوچے گا زیادہ ضرورت مجھے کہاں. بہت ہی مشہور ایک روایت ہے جو میں بہت پڑھتا رہتا ہوں، ٹائم نہیں ہے کہ میں پوری تفصیل بتاؤں. خلاصہ یہ کہ بنی اسرائیل میں بہت ہی غریب فیملی تھی لیکن بہت ہی پوائس بھی، تمام واجبات پہ عمل کر رہے ہیں، ہر حرام سے بچا رہے ہیں، تقوی کے اعلیٰ ترین اسٹینڈرڈ پر ہیں، لیکن باہر حالت بہت خراب ہے ان کی اور وہ مسلسل دعا مانگ رہے ہیں. دعا نہیں چھوڑی، مسلسل. معصوم نے کہا نا کہ دعا کا مطلب ہے تم کسی کے دروازے کو نوک کر رہے. کینیڈا میں نہیں، تو اس وقت پولیس پکڑ لے گی، لیکن ہمارا انڈیا پاکستان کی بات کریں. اب وہ نوک کر رہے ہیں، فقیر آدمی کھڑا ہوا ہے نوک کر رہا ہے، نہیں آپ نے توجہ دی، آپ کو نہیں دینا ہے اس سے کچھ، لیکن اتنا وہ نوک کر رہا ہے کہ آخر ایک وقت میں آپ فرسٹریٹڈ ہو کر اس کو کچھ دیتے تاکہ کسی طرح میرا دروازہ چھوڑ کے تو جائے. اسی طرح آپ کراچی کی سڑکوں پہ جائیے جہاں ٹریفک سگنل یا ٹریفک لائٹ ہوگی، وہاں پہ آپ گاڑی میں بیٹھے ٹھک 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 ٹھک. تو خیر اب امام نے مثال دی، دعا اسی کا نام، اللہ کے دروازے کو نوک کرتے جاؤ، نوک کرتے جاؤ، نوک کرتے جاؤ، حتیٰ یہ کہ اگر اللہ وہ چیز تمہیں نہیں بھی دینا چاہتا تو دے دے گا. اب میں نے پہلے سے ایک بات کہہ دی تھی کہ ٹائم کم ہے، میں ذرا فاسٹ پڑھ رہا ہوں، تو اگر ورڈنگ میں کچھ آپ کو توہین پروردگار لگے تو مجھے معاف کیجیے گا. اب یہ لوگ دعا نہیں چھوڑی، قریب ہیں، ساری کوشش کر لی، تقویٰ پرہیزگاری، دعا کر رہے، یہاں تک کہ ایک رات کو شوہر نے ایک سپنا دیکھا، ایک ڈریم میں خواب دیکھا، فرشتہ ہے اور آنے کے بعد کہا کہ اگرچہ مرتے دم تک ٹل ڈیتھ تمہاری یہی حالت رہنا تھی، لیکن تم نے جو کنٹینیوس دعا کی تو اللہ نے تمہاری بک آف فیٹ کو چینج کر دیا، تقدیر بدل دی، لیکن ٹوٹل نہیں. اب جو تمہاری ریمیننگ لائف ہے، فار ایگزامپل مثلا اب تمہیں 20 سال اور رہنا ہے، خدا نے کہا آدھی زندگی تمہاری ایسے ہی گزرے گی اور آدھی اچھی ہوگی، بٹ چوائس تمہارا. ابھی شروع والے 10 سال تمہیں اچھے چاہیے، پیسے والے ملینر، یا بعد والے؟ اس نے کہا کہ یہ ڈیسیشن میں اکیلا کیسے لوں، میرے ساتھ میری وائف بھی زندگی گزار رہی ہے، اس کا بھی پرابلم ہے، اس سے مشورہ کروں گا. اب کیونکہ یہ شیطان کا ہاتھ تو ہے نہیں، اللہ کا میسج ہے، فرشتے نے کہا میں کل دوبارہ آؤں گا. چلا گیا، پورا دن شوہر بیوی ڈسکس کرتے رہے کیا کرنا. کبھی دل میں خیال آتا تھا پیسے ابھی ملے تو ٹھیک ہے، بھئی جوانی میں ہی تو پیسے کا مزہ آتا ہے، بڑھاپے میں پیسہ ملا بھی تو کیا، نہ شراب پی سکتے ہیں، نہ گانا سن سکتے ہیں، نہ نامحرم کو دیکھ سکتے ہیں، نہ کوئی اور گناہ کر سکتے ہیں، طاقت ہی نہیں. تو پیسہ ابھی ملے، جوانی میں مزہ ہے نا پیسے کا، بڑھاپے میں تو ویسے ہی ایک بستر پہ جا کے. پھر خیال آیا کہ نہیں، جوانی ہے، طاقت ہے، شریر کے اندر اتنی شکتی ہے، گزارا کر لیں گے. بڑھاپے کے اندر جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا تب یہ پیسہ کام. یہ آپشن کون سا آپشن لے. خیر اتنا ہی مجھے کہنا تھا، یہ روایت کا اتنا ہی سا بتانا تھا کہ کبھی آپشن سامنے رکھا جاتا ہے تو آدمی کو ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ فوراً کہیں گے کل کی مجلس میں کہ پھر کیا ہوا یہ کہ اگلی رات کو جب یہ سویا تو ڈیسیشن لے لیا شوہر بیوی نے، اور وہ فرشتہ آیا تو کہا کہ ہمیں پہلا جو ہاف ہے وہ ہمیں اچھا چاہیے، بعد میں گزارا کر لیں گے. اچھا چونکہ وائس لوگ تھے نا، متقی لوگ تھے، پہلے 10 سال تو اب اتنی دولت کہ جیسے وہ چوہے والا واقعہ جو میں ابھی پڑھنے والا ہوں، چوہے والا واقعہ، چوہا، خیر وہ ابھی آ رہا ہے. تو وہ اتنی دولت، جیسے اردو کی ایک کہاوت ہے، مٹی میں ہاتھ ڈالو تو وہ سونا بن جائے. لیکن مینٹلی پریپیئرڈ ہے. 6 سال ہو گئے، 8 سال ہو گئے، 9 سال ہو گئے، 10 سال ہونے والے ہیں. آج آخری رات ہے، کل سے ہم نے اپنے چوائس سے یہ لیا تھا نا، کل سے قربت آئی. چنانچہ وہ آخری رات کو فرشتہ پھر آ گیا. اب یہ سمجھ گیا کہ کیوں آیا، کہا ہاں میں تیار ہوں، مجھے کوئی کمپلین نہیں ہے، میں نے خود اس کو چوز کیا تھا. فرشتے نے کہا اتنا گھبراؤ نہیں، میں یہ میسج لے کے آیا ہوں کہ اللہ نے تمہارے جو آخری 10 سال ہے نا وہ بھی تمہاری قسمت بدل دی ہے، اور یہی دولت تمہیں رہے گی، کیونکہ تم نے جب دولت ملی تو صرف اپنے آپ پہ خرچ نہیں کی، اپنے رشتہ داروں کو بھی اس میں شریک کرایا ہے. اور والدین اور رشتہ داروں اور نیکی کے کام میں جو خرچ کرتے ہو اب اس کی برکت سے اللہ، اب دعا نہیں،
دعا تو ختم ہو گئی تھی. اب اس نیکی کی وجہ سے تمہاری باقی زندگی بھی راحت سے گزرے گی. لیکن یہ تو واقعے کا ایک پہلو تھا, اور اس کو تھوڑا کنیکٹ کر لیجئے ٹریجر صاحب کی اسپیچ کے ساتھ. اب واپس آ جائیے. اچھا واپس آ جائیے کہ اصل پوائنٹ کیا تھا کہ کبھی آدمی کے سامنے دو آپشن ہوتے ہیں, یہ لینا ہے کہ وہ لینا. اور اس میں اور بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہیں, لیکن آج کیونکہ رات بڑی اہم رات, غم کا بیان بھی زیادہ ہوگا, کچھ حضرت عباس کے حوالے سے بات کرنا ہے, تو شارٹ چوائس آپ کے سامنے کہ بلینر یا ٹریلین بننا ہے, ابھی بننا ہے یا آخرت میں بننا ہے, یا بھی لے لو یا وہاں لے لو. اور اب اس میں ایک بہت اہم حدیث ہے قرآن کریم کا سورہ عبسہ و تولی 30 پارے کا 3 سورہ. اس میں ایک آیت آتی ہے, یہ آیت مولا کائنات کی اس مناجات میں بھی ہے جو شب قدر میں ہم پڑھتے ہیں. اور جب کبھی بھی مسجد کوفہ کی زیارت کے لیے آپ جاتے ہوں گے تو ساری زیارتیں کرا کے مسجد میں بٹھا کے مناجات امیر المومنین پڑھائی جاتی ہے. اس میں بھی آیت یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وبنیہ وصاحبتہ. قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب آدمی بھائی کو دیکھ کے بھاگے گا, اور آدمی امہ و ابی باپ کو دیکھ کے بھاگے گا قیامت کے دن, اور ماں کو دیکھ کے بھاگے گا. الگ الگ خدا نے کہا امہ و ابی وصاحبتہ وبنی, اور اپنے پارٹنر کو دیکھ کے, شوہر ہے تو بیوی کو دیکھ کے بھاگے گا, وہ تو شاید آج کل بھی بھاگتے ہوں گے, اور اگر بیوی ہے تو شوہر کو دیکھ کے بھاگے گی, اور وہ بنی اور اپنی اولاد کو دیکھ کے بھاگے گا. یہ آیت ہے قرآن کی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وامہ وصاحبتہ وبنی, بھاگے گا. اچھا اب اس کا کچھ لوگ ٹرانسلیشن کرتے ہیں قیامت میں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. غلط. یہ تو آیت بتا رہی ہے پہچانے گا تبھی بھاگے گا. پہچان رہا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے اس لیے بھاگ رہا ہے. اگر کوئی اسٹرینجر ہے تو نہیں بھاگیں گے, یہ ماں ہے میری اس لیے بھاگ رہا ہے. وہ کون سا دن آ جائے گا کہ ماں اور باپ کو دیکھ کے آدمی بھاگے, چلے وہ اولاد کو دیکھ کے بھی بھاگے. اب یہاں پہ امام نے جو اس کی تشریح کی ہے بہت ہی شارٹ میں بتا رہا ہوں ملینر بننے کا طریقہ. امام نے فرمایا کیوں بھاگے, وہ وائے اپنے قریبی رشتہ داروں کو, اور قیامت کے دن تو مصیبت کا دن, مصیبت میں تو آدمی اور زیادہ اپنے رشتہ داروں کے قریب ہوتا کا, اس لیے بھاگے کہ ایک مومن ہوگا, کوئی ایک مومن یا کچھ مومن, جب ان کا نامہ اعمال کھولا جائے گا. اب وہ جو ایک اسکیل یا ترازو کا کنسپٹ اسلام نے دیا اس میں رکھا جائے گا, تو اب ہوگا نا, 2 حصے ہوتے ہیں اسکیل کے جو ہمارے یہاں انڈیا پاکستان اور ایسٹ افریقہ کے پرانے اسکیل, ایک میں نیکیاں رکھی جائیں گی, ایک میں گناہ رکھے جائیں گے. وہ پوری آیتیں پہ آیتیں ہیں لیکن پڑھنے کی ضرورت نہیں. تو اب جس کا نیکی کا پلہ بھاری ہو گیا, فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا, اگر گناہ زیادہ ہو گئے جہنم, اور اگر نیکیاں زیادہ ہو گئی جنت. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بالکل برابر 1 گرام کا بھی فرق نہیں ہے. گرام بھی بہت بڑی چیز ہے, اس سے بھی چھوٹا آپ لے آئیے کوئی میجرمنٹ کا, بالکل برابر. اب کیا کیا جائے؟ جنت جا نہیں سکتا, نیکیاں زیادہ نہیں, جہنم جا نہیں سکتا, گناہ زیادہ نہیں, بالکل برابر ہوگا. اچھا اب جو کچھ اللہ کرے گا وہ بات کا اسٹیج ہے, لیکن پہلے اس کو ایک آفر کی جائے گی. آفر قبول کر لے گا تو فیصلہ ہو جائے گا, اگر اس سے کام نہیں چلے گا پھر چیزیں آتی ہیں, شفاعت اور رحمت, اور اس کے بعد سزا بھی. آفر کیا کی جائے گی؟ آفر یہ کی جائے گی, دیکھو بالکل برابر, ایک چھوٹی سی نیکی بھی کہیں سے اگر تم لے کے آ جاؤ نا, گرام نہیں, مائکرو گرام نہیں, میں نے کیا کہیں گے, اتنی سی نیکی لے کے آ جاؤ, یہ نیکی والا ذرا سا جھک جائے, تمہیں مل جائے گی جنت. ساری جنت ایک چھوٹی سی نیکی کے اوپر آ جائے گی اس مومن کے لیے جس کے گناہ اور نیکیاں بالکل برابر. وہ کہے گا اچھا خداوندہ اتنا آسان ہے, ارے پورا کٹم میرا بھرا ہوا ہے میدان قیامت میں, وہ میری ماں کھڑی ہے, وہ میرا باپ کھڑا ہے, وہ میرا بھائی کھڑا ہے, وہ میرا بیٹا کھڑا ہے, وہ میری بیٹی کھڑی ہے, بڑی محبت کرتے تھے, بڑی دنیا میں مجھے خدمت کرتے تھے. مجھے یہ وہ نہیں ہے جو والدین کو نرسنگ ہوم میں داخل کرا کے آئے, واقعاً خدمت کی ہے. ارے اتنی سی نیکی تو کسی سے بھی مانگوں گا مل جائے گی. کہا جائے گا جاؤ مانگو, جا کے لے کر آ جاؤ, فیصلہ ابھی ہو جائے گا. پھر عرض کروں کہ اگر نہیں ہوا تو پھر اور دوسرے مرحلے ہیں, وہ کبھی الگ سے سنیے گا, موت اور برزخ پر میرا اشرا. تو ابھی وہ بات ہو رہی ہے, بہت ایزی لگا. یہ کیا بڑی بات, کوئی بڑی نیکی بھی اللہ نہیں مانگ رہا ہے, چھوٹی سی معمولی سی نیکی. اب یہ گیا تھا حساب کتاب دینے, اب سب قیامت میں دیکھ رہے ہیں, اس کی فیملی تو پہچان رہی کہ ابھی یہ گئے,
ہوتا ہے نا امیگریشن کاؤنٹر میں آپ نے دیکھا ہوگا 3-4 دوست آپ وہ گئے, اس کے بعد ہماری باری آئے گی, پھر ہماری باری آئے گی, سب دیکھ رہے ہیں یہ گیا اور واپس آیا. واپس آنے کا مطلب یہ ہے کہ نیکی مانگنے آیا, ورنہ تو واپس نہیں آتا. واپسی کا مطلب ورنہ تو وہاں تو وہی امیگریشن کی طرح کہ نکلے تو نکلو, یا جنت میں جاؤ یا جہنم میں, واپس کیوں آ رہا ہے؟ سب سمجھ گئے نیکی مانگنے آ رہا ہے. بھائی یہ جو دیکھا تو باپ بھی بھاگا, ماں بھی بھاگی, بھائی بھی بھاگا, بہن بھی بھاگی, بیٹا بھی بھاگا, بیوی بھی بھاگی, کہ ہمارے پاس ہم اگر اس کو نیکی دے دی, فرض کیجئے دے دی ہم نے, اور پھر جب ہمارا حساب کتاب ہوا بالکل برابر ہوگا پلے, اس وقت ہم کو خیال ہوگا کاش وہ نیکی اس کو نہ دیتے نا, تو اس وقت ہم جنت میں چلے جاتے. تو اس وقت نیکی اتنی قیمتی کرنسی بنے گی, یہ کرنسی ہے وہاں کی قیامت کی, اس کے ذریعے جنت و جہنم کا فیصلہ ہو رہا. تو ایک نیکی کی وجہ سے بعض اوقات مومن جو ہے روک لیا جائے گا, کہا جائے گا لے کے آ جاؤ. اور وہ جس کو اتنا ایزی سمجھ رہا تھا کہ چھوٹی سی نیکی, مثلا میں مثال دے رہا ہوں, سلام کرنے میں پہل کر دی کسی نے, یہ بھی تو ایک نیکی ہے نا. اتنی سی نیکی مجھے دے دو جو زندگی میں کوئی ایک سلام والی نیکی. میں بہت چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کسی نیکی کو کبھی مس نہ کریں. تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ یہ جب منظر دیکھے گئے کہ جاگ گیا تھا یہ اور پھر واپس آ رہا ہے, تو یومئذ یفر المرء من اخیہ, اس کو دیکھ کے اس کا بھائی بھی بھاگا, وامہ وبنیہ, اور اس کا باپ اور ماں بھی بھاگے, وصاحبتہ وبنیہ, اور اولاد بھی بھاگی ہے. تو یہ نیکیاں قیامت کی کرنسی. اب وہاں پر آپ کو بلینر بننا ہے یا اس دنیا میں بلینر بننا ہے؟ یہاں کا بلینر بننا بیکار. اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ غربت ہی چیزیں, بھائی ہمیں رزق کی کتنی دعائیں, قرضہ ادا کرنے کی دعائیں, حالت بہتر بنانے کی دعائیں امام نے بتائی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا میں بالکل آپ فاقے کیجئے اور بھوکے رہیے, نہیں, یہ بتائیں. لیکن پہلی آپ کی ترجیح جو ہے پرائرٹی وہ ہونی چاہیے آخرت کی نیکیاں. اب یہاں کے حوالے سے سن لیجیے, میں وہ کنسپٹ نہیں دے رہا ہوں جو ایک واقعہ ہے نا بہت مشہور, واقعہ تو نہیں ہے, جوک ہے, کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے 2 آدمی دعا مانگ رہے تھے, ایک بہت ہی غریب اور ایک واقعاً ملینر تھا. اب غریب دعا مانگ رہا ہے خدا بندہ مجھے دولت دے دے, اور وہ پیسے والا مانگ رہا ہے خدا بندہ ایمان. اور اس نے کہا تم ایمان مانگو, ایمان, دولت کیا مانگ رہے ہو؟ کہا جس کے پاس جو چیز نہیں ہوتی ہے وہ وہی مانگتا ہے, میرے پاس دولت نہیں ہے, تمہارے پاس ایمان نہیں ہے. تو یہ کنسپٹ نہیں ہے, دولت بھی مانگی. اب مثلا سب سے اہم عبادتوں میں سے ایک عبادت حج جو ہے نا, حج بالکل ایک نیا مومن بناتی ہے. نیا مومن بن کے آتا ہے میدان عرفات سے انسان, پرانا مر جاتا ہے کیونکہ سارے گناہ معاف ہو گئے. یہ جملہ میرا نہیں ہے, یہ پیغمبر کا ہے کہ حج کرنے کے بعد کہ یومن ولدت امو, تم ایسا ہوتے ہو جیسا اس دن سے جس دن تمہاری ماں نے تمہیں پیدا کیا, نیا انسان. حج کی پہلی دعا کیا, یعنی آپ مکے میں داخل ہوئے نا, پہلی دعا, کئی بار یہ بات آ گئی. اسلام نے کیا پہلی دعا بتائی؟ ابھی آیت اللہ سستانی کی حج کی کتاب میں دیکھ لیجئے, اور ہر مرجع جو مسجد الحرام کے گیٹ پر کھڑے ہو کے دعا پڑھنا ہے, جو پڑھ کے آپ انٹر ہوں گے, وہ یہی دعا ہے. وَأَوْصِ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ. آپ مسجد میں جا رہے ہیں, پہلی دعا آپ کے ذہن میں ہے, اسلام کہتا ہے یہ دعا مانگو, اے خدا مجھے رزق حلال میں برکت عطا فرما, وسعت عطا فرما, وسعت بڑھا دے. اور آخری دعا سمجھ لیجیے, عرفات کا میدان وہ سمجھیے آخری دعا, امام مظلوم کی ایک دعا ہے, دعائے عرفات. کیا ماسٹر پیس دعا, آج بھی دنیا دیکھتی ہے تو دنگ رہ جاتی ہے کہ اس طرح بھی اللہ کو پکارا جاتا. اس دعا کا آخری جملے کیا, وَأَوْصِ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلَالِ. اس دعا کے اندر جو کائنات کی اتنی اہم دعا, تو یہ اسلام کا حکم ہے. نہیں, دعا مانگو رزق کے لیے بھی, لیکن جہاں پہ ٹکراؤ ہو جائے چوائس کیا ہو. مقداد کا ایک واقعہ سن لیجیے, جلدی, وقت تو بہت گزر گیا. مقداد پیغمبر اسلام کے 4 اہم ترین صحابیوں میں, اہم ترین اس لیے میں نے کہا کہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ اللہ نے مجھے آرڈر دیا ہے کہ ان 4 سے محبت کر. ساری کائنات رسول خدا سے محبت کرتی. کائنات تو کیا محبت کرتی, اللہ محبت کرتا ہے. پیغمبر کا لقب ہی حبیب خدا ہے, اللہ محبت کرتا ہے, اور اللہ کا آرڈر ہے 4 سے محبت کرو. اس میں تیسرا نام مقداد کا. مقداد کے بارے میں 1-2 باتیں پہلے بھی آئی تھی, لیکن اس وقت کا واقعہ بڑی غربت تھی. اس کی وجہ بھی آئی ہے کہ پورا قبیلہ خلاف تھا, تو یہ اکیلے مسلمان ہوئے, مدینے آئے, رہنے کی جگہ نہیں تھی. پیغمبر نے کہا کہ جب تک کہ تمہارا مکان نہیں بنتا میرے ساتھ شیئر کرو میرے روم کے اندر. پیغمبر نے ان کو شیئرنگ میں رکھا اپنے ساتھ, اپنے حجرے میں. بڑی محبت تھی. تو ایک مرتبہ پیغمبر نے ان کی غربت دیکھی تو کہا کہ اے مقداد, تو وہ دعا کیوں نہیں پڑھتے ہو کہ وہ دعا پڑھنے کے بعد تو اللہ
وہ وہی جو 2 دن پہلے آیت پڑھی تھی نا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تمہیں رزق دے گا اور ایسی جگہ سے دے گا کہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہاں سے مل سکتا ہے. آپ نے سوچا ہوگا میں نے وہاں جاب اپلائی کیا وہاں سے ہوگا، وہ بزنس شروع کیا وہاں سے مجھے برکت ملے گی، فلاں خاندان میں شادی کی ہے تو وہاں سے مجھے کچھ ملے گا، لیکن ایسی جگہ سے دے گا اللہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. وہ یہ واقعہ ہے. پیغمبر نے کہا دعا کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ پیغمبر کا حکم اقداد کے لیے سر آنکھوں پر دعا شروع کر دی. ابھی چند ہی دن گزرے تھے. پرانے زمانے کے اندر یہ ٹوائلٹ یا واش روم یا باتھ روم گھروں میں نہیں ہوتے تھے، شہر کے باہر جنگل میں ہوتے تھے. آج بھی انڈیا پاکستان میں کتنے ہی ایسے گاؤں ہیں یا ٹاؤن ہیں جہاں پہ ہوتا ہی نہیں ہے باتھ روم. باہر جائیے، کھیتوں کے اندر جائیے، میدان میں جائیے، تو اس وقت تو ہر جگہ یہی طریقہ تھا، چھوٹا شہروں کے بڑا. مدینہ تو اتنا سا شہر تھا. مقداد صبح کے وقت گئے، فجر کی نماز سے پہلے آدمی واش روم جاتا ہے نا، وہ واش روم کے لیے گئے، وہ جنت البقیع کے پیچھے، اور وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ابھی ضرورت سے فارغ ہو رہے تھے. فارغ ہو کے اٹھنے لگے کہ دیکھا ایک چوہا نکلا زمین سے. چوہے زمین میں بل بنا کے رہتے ہیں، بڑا سا چوہا. اور اب یہ اندھیرا ہے، فجر کا وقت قریب آ رہا ہے، تھوڑی تھوڑی لائٹ ہو رہی ہے، ڈان جسے کہتے ہیں، لیکن بہت واضح. اس کے منہ میں کوئی چیز ہے، اس نے مقداد کے پیروں کے پاس لا کے رکھی اور چلا گیا. اب مقداد حیران ہے، وہ پھر آیا، پھر گیا، پھر آیا 17. پورا روایت کے اندر پورا فیگر ہے 17. اب ذرا روشنی بڑھ گئی. مقداد نے دیکھا یہ دینار تھا. دینار کہتے ہیں پیور گولڈ سے بنا ہوا سکہ. وہ خالی اس کی ویلیو نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر گولڈ ہوتا ہے، گولڈ. 17 دینار. چوہا ان کے قدموں میں رکھ کے گیا. اب یہ انہوں نے وہ اٹھائے، اور چونکہ یہ ابھی تو فجر کی نماز کا ٹائم ہے نا، مسجد جانا ہے ان کو، یہ اسی لیے آئے تھے کہ پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو کے مسجد جائیں گے. مسجد میں گئے، رسول کے پیچھے نماز پڑھی. کہا یا رسول اللہ آج صبح تو بڑا عجیب واقعہ ہوا، وہ ایک چوہا میرے پیروں کے پاس زمین سے 17 دینار لے کے آیا. پیغمبر نے فرمایا کہ کیا تم نے زمین کھودی تھی؟ کہا نہیں کھودی تھی. کیا تم اس کے اندر ہاتھ وغیرہ ڈال کے نکالے؟ نہیں، وہ خود ہی لے کے گئے. پیغمبر نے کہا یہ تمہارے لیے حلال ہے، یہ اللہ نے تمہیں دلوایا ہے، نہ اس کے اوپر زکوٰۃ ہے نہ اس کے اوپر خمس ہے، اپنے گھر میں استعمال کرو اور پھر اس کی برکت دیکھو. وہ 17 دینار سے انہوں نے بزنس شروع کیا. پہلے تو ان کے پاس آدھا دینار کیا، چوتھائی دینار روٹی کے پیسے نہیں تھے. اب ایک انویسٹمنٹ ہو گیا نا، ایک کیپٹل آ گیا نا، تو اتنی برکت ہوئی کہ ان کی بیوی کہتی ہے کہ اس کے بعد کبھی بھی ہم نے اپنے گھر میں غربت نہیں دیکھی ہے. اور یہ واقعہ جو ہے نا پھر بعد میں کوٹ ہوتا کہ اگر آپ کو بھی اس طرح زمین سے کوئی ٹریجر مل جائے تو خمس ہے کہ نہیں ہے، فقہی مسئلے. اب سوال یہ ہے کہ دعا کیا، کیونکہ میرا موضوع دعا نہیں، میرا موضوع تو یہ واقعہ تھا کہ جی وہ پیغمبر نے کہا کہ بھائی تم کیوں نہیں دعا مانگتے اپنی حالت اچھی ہونے کی. لیکن اگر میں آگے وہ دعا نہ بتاؤں گا تو پھر آپ حضرات کم از کم 50 سوال تو کریں گے، اور دعا بہت چھوٹی سی. پیغمبر نے صرف یہ کہا تھا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اچھا اب یہ یاد کیجئے گا یہ کون سی دعا. چھٹے امام کی ایک حدیث ہے نا کہ مجھے حیرت ہے اس مومن پر جسے اللہ نے 4 آیتیں دی ہیں، جن میں سے ہر آیت جو ہے اس کا ایک بینیفٹ ہے، اور مومن یہ آیتیں نہیں پڑھتا اور کمپلین کرتا ہے. اور پہلی یہی آیت تھی کہ مومن رزق کی کمپلین کرتا ہے، غربت کی کمپلین کرتا ہے، جبکہ قرآن میں یہ آیت آئی ہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور امام بتا رہے ہیں کہ اس کا رزق سے کیا تعلق ہے. یہ سورہ کہف کی آیت. سورہ کہف وہ سورہ ہے جس کی شروع کی 5 آیتیں آقا حسین کے کٹے سر نے بازار کوفہ میں تلاوت کی. اس میں آگے چل کے آیت کے فوراً بعد اللہ کہتے ہیں ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ فعسى ربی ان یؤتینا خیرا. یہ میں پڑھوں گا تو یقین ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ مجھے دولت عطا کرے گا. یہ وہی اعلان ہے، ہاتھ کے ہاتھ جہاں آیت ہے وہیں پہ یہ اعلان ہے. چھٹے امام نے بھی یہ بتایا. بلکہ آپ کو یاد ہوگا ایک بہت مشہور عمل ہے امام زمانہ کا کہ مشکلات میں یا فتح والا عمل کیا کرو. مفاتیح الجناح میں نماز فجر کے اعمال میں لکھا. میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرا تو پتہ نہیں کیسے میں مجلس آج مکمل کر پاؤں گا. تو خلاصہ یہ ہے مفاتیح ان بڑے عالم کا واقعہ ہے نا کہ جو انتہائی پریشانی میں تھے اور پھر امام زمانہ کے خیمے میں پہنچے اور امام نے ان کو ایک دعا بتائی جو یا فتح سے شروع ہوتی، اور اس کے اندر یہ آیت آئی ہے. اسی دعا کے اندر یہ آیت دی. تو رسول خدا نے مقداد کو یہ آیت بتائی، چھٹے امام نے اپنے ہر شیعہ کو یہ آیت بتائی، امام زمانہ نے پریشانی کے عالم میں اپنے مومن کو یہ آیت بتائی ہے. کتنی مختصر ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اب یہ کیوں بتایا جا رہا کہ اسلام پسند نہیں کرتا کہ ہم غربت میں ہی زندگی گزارے، لیکن اگر کبھی چوائس ہو کہ یہ یہاں لو تو وہاں لو، تو آخرت کے اندر ایک چھوٹی سی نیکی بھی اتنی کام آئے گی آپ کے، اور جتنی نیکیاں کریں گے سمجھیے فوراً آپ کے اکاؤنٹ میں
बैंक अकाउंट में होता है ना, कोई आपको पैसे देता है तो पहले तो 2 दिन लगते थे, 4 दिन लगते थे उसके अंदर आने में, अब तो फौरन सेकंडों में आ जाता है। इधर नेकी करेंगे आपका आखिरत का अकाउंट बढ़ गया, और नेकी करेंगे आखिरत का अकाउंट बढ़ गया। तो टोटल सबमिशन अल्लाह का हो तो सवाल ये कि क्यों, वाई, इसलिए कि ये छोटी सी नेकी औरत ने अपने 2 बाल छुपा लिए, और कयामत में जो उसका अकाउंट चल रहा है, इस वक्त अल्लाह ने अकाउंट खोला हुआ है। कयामत के बैंक में हर एक का एक अकाउंट खोला हुआ है, उसमें क्रेडिट साइड भी है, उसमें डेबिट साइड भी है। हमारी डेबिट साइड है ज्यादा भर रही है, लेकिन जो छोटी सी नेकी करे उसी वक्त उसके अंदर वो जमा हो जाएगी और कयामत में मिलेगी। और इसकी बेहतरीन मिसाल, नहीं ये लफ्ज यहां पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इसकी एक अहम तरीन मिसाल हमारे सामने खुद अब्बास अलमदार। अब्बास अलमदार का लक़ब है बाबुल हवाइज। बाबुल हवाइज, बाबुल हवाइज का मतलब क्या होता है? जिसके दरवाजे पर हर हाजत पूरी हो जाए। दूसरा लक़ब है बाबुल मुराद, जिसके दरवाजे पे हर मुराद पूरी हो जाए। ये अब्बास, पहले तो ये समझ लीजिए कि अब्बास हैं कौन। अब्बास का कद कितना ज्यादा था, हाइट हर एक को मालूम है। और अब्बास का चेहरा कितना नूरानी था। बनी हाशिम वैसे ही अरब में सबसे खूबसूरत माने जाते हैं, और उस बनी हाशिम में अब्बास का टाइटल था कमर बनी हाशिम। ये बनी हाशिम का चांद है, जो ऑलरेडी इतना खूबसूरत कबीला है उसके चांद है। लेकिन फिर अगर आप एक और हदीस को इससे मिलाएं तो और ज्यादा समझ में आता है अब्बास के फिजिकल फजाइल। रूहानी तो अपनी जगह है, फिजिकल फजाइल। पैगंबर की एक बहुत ही मशहूर हदीस है, एक नहीं, 1 2 3 4 रेफरेंस तो मेरे सामने इस वक्त अहले सुन्नत उलमा की किताबों के आ रहे हैं। क्या हदीस है? मन अरादा अन यंजुरा। अच्छा, अब सिर्फ पहला लफ्ज जो है ना, एक हदीस में मन अरादा है, एक में मन अहब्बा। तर्जमा क्या है कि जो ये इरादा कर रहा है, जिसकी ये इंटेंशन है, या जो ये पसंद करता। अब क्या बाकी हदीस एक जैसी, अन यंजुरा इला इसराफीला फी हैबतिही व मीकाईला फी रुतबतिही व जिब्राईला फी जलालतिही व आदमा फी इल्मिही व नूहिन फी फहमिही व इब्राहीमा फी खुल्लतिही व याकूबा फी हुस्निही व यूसुफा फी जमालिही व मूसा फी हैबतिही व अय्यूबा फी सब्रिही व यहया फी ज़ुहदिही व यूनुसा फी वराइही व ईसा फी इबादतिही फल यंजुर इला वजह अली इब्न अबी तालिब। जिसका ये इरादा, ये इंटेंशन है, ये जो मोहब्बत करता है कि वो इसराफील को अपनी हैबत में देखे। ये रिवायतों का लफ्ज है, तमाम फरिश्ते भी इसराफील को देख के बहुत ज्यादा डरते, क्योंकि उनको पता यही है कि जो सूर फूकेगा या बगल तो कयामत आएगी। और बहुत सारी रिवायतें भी हैं, लेकिन इसराफील मेरा मौजू नहीं है। यह है कि इसराफील के साथ पैगंबर ने यह लफ्ज क्यों कहा, वह मीकाईल फी रुतबतिही, और जो चाहता है कि मीकाईल को उनके रुतबे के साथ देखे जो लोगों को रिस्क देते हुक्म खुदा से। वह जिब्राईल फी जलालतिही, और जिब्राईल को देखे उनकी अजमत और ग्रेटनेस के साथ। आदम को देखे उनके इल्म के साथ, नूह को देखे उनके फहम के साथ, इब्राहिम को देखे उनकी दोस्ती के साथ, मूसा को देखे उनकी हैबत के साथ, अय्यूब को देखे उनके सब्र के साथ, याकूब को देखे उनके गम के साथ, यूसुफ को देखे उनके हुस्न और जमाल के साथ, यहया को देखे उनके ज़ुहद के साथ, यूनुस को देखे उनकी परहेजगारी के साथ, ईसा को देखे उनकी इबादत के साथ, तो वो अली के चेहरे को देखे। और अब्बास के बारे में रिवायत है कि अब्बास शबीह अली इब्न अबी तालिब थे, यानी अब्बास को देखने का मकसद है कि जिब्राईल का चेहरा देखा, इसराफील का चेहरा देखा, मीकाईल का चेहरा देखा, आदम को देखा, नूह को देखा, इब्राहिम को देखा, मूसा को देखा, अय्यूब को देखा, याकूब को देखा, यूसुफ को देखा, यहया को देखा, यूनुस को देखा और हजरत ईसा को देखा। ये अब्बास के चेहरे की अजमत। खाली मैं इस वक्त फिजिकल अब्बास के फजाइल बयान कर रहा हूं, तो मामूली शख्सियत नहीं है अब्बास की। हम अब ये अब्बास, क्योंकि हमारे यहाँ हजरत अली अकबर के लिए बहुत मशहूर है, सही मशहूर, शबीह है रसूल खुदा, शबीह। हजरत अब्बास के पहलू पे निगाह कम जाती है, मगर ये तो हजरत अब्बास की जाहिरी खुसूसियात भी हैं, जो फिजिकल अपीयरेंस है उसके अंदर, और भी कई चीजें, टाइम इस वक्त अब नहीं रहा। दूसरी जानिब आई, अब्बास का स्टेटस इतना हाई है कि जो टाइटल इमाम मासूम का है वो हजरत अब्बास का कन्फर्म है।
اب آج کل بعض علماء بعض ذاکرین اپنی طرف سے باب الحوائج کی ایک لسٹ بناتے ہیں کہ یہ بھی باب الحوائج، یہ بھی باب الحوائج، وہ ہوں گے سب، لیکن روایتوں میں صرف دو کے بارے میں آیا ہے، ایک ساتویں امام ہے باب الحوائج اور ایک عباس علمدار ہے باب الحوائج۔ جو ایک معصوم امام کا ٹائٹل ہے، ساتویں امام کا دروازہ حاجتیں پوری ہوتی ہیں، وہی ٹائٹل حضرت عباس علمدار کا ہے، کیونکہ اس دروازے سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں پلٹا، بلکہ ایک جملہ بہت ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں کہ شاید کہیں مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، کہ جو علی اور حسین کے دروازے پہ بھی نہ ملے وہ عباس کے دروازے پہ مل جاتا۔ اب یہ یاد رکھیں، دو چیزیں میں بتا رہا ہوں، میرے مولا کے بارے میں ہے کہ وہ وجہ اللہ، چہرہ ان کا اللہ کا چہرہ، اور آقا عباس کا ٹائٹل ہے جو علامہ مجلسی نے اس زیارت میں لکھا ہے جو مفاتیح میں، وجہ الحسین، عباس حسین کا چہرہ، یعنی اگر اللہ تک جانا ہے تو علی کے ذریعے جانا ہوگا وہ وجہ اللہ، اور حسین تک آنا ہے تو عباس کے ذریعے آنا پڑے گا کیونکہ یہ وجہ الحسین۔ اور آج بھی اگر آپ جائیے کربلا اور آپ خیمہ گاہ میں جا کے آقا حسین کے خیمے کی زیارت کرنا چاہیں، پہلے عباس کے خیمے سے گزرنا پڑے گا۔ بالکل شروع میں عباس کا خیمہ ہے، جیسے چوکیدار، یہ لفظ اچھا نہیں ہے، ایک پہرےدار کھڑا ہوا، یہاں سے گزرو، یہاں سے اجازت ملے گی تب عباس تک جاؤ گے۔ لیکن یہ عباس کو جو باب الحوائج کا ٹائٹل ملا، اس کا ایک ریزن علماء نے لکھا، اور یہ وہی میرا موضوع ہے کہ ہم اور جو میرا موضوع چل رہا ہے ٹوٹل سبمیشن۔ بھئی آج کا ایک نوجوان آج کے اتنے دلچسپ اور مزیدار گناہوں کو، انٹرٹینمنٹ کو چھوڑ کر کیوں مثلا مفاتیح پڑھنے لگے؟ مثلا بطور مثال کہہ رہا ہوں، ورنہ اسلام تو اس کا قائل نہیں ہے نا کہ مصلی پہ بیٹھیے، کیا چیز ہے وہ؟ حضرت عباس کی زندگی میں عباس کو باب الحوائج، علی اکبر کو نہیں کہا گیا، حضرت علی اصغر کو آج کچھ لوگ کہتے ہیں، لیکن وہ تو 6 مہینے کے ظاہری اعتبار سے معصوم بچے تھے، وہ کیسی الگ۔ حضرت عباس کا سب سے بڑا امتحان کربلا میں کیا تھا؟ سب سے بڑا امتحان عباس کا یہ تھا کہ عباس کی پوری زندگی کی ایک حاجت تھی، ہماری حاجت مانے دعا، ہم اور آپ دعا مانگتے رہتے ہیں، کوئی 5 سال دعا مانگے، کوئی 7 سال، کوئی 10 سال، کوئی 2 سال، مسئلہ حل ہو گیا تب بھی ہے، نہیں حل ہوا تو وہ تھک کر دعا چھوڑ دیتا۔ مگر عباس کی ایک دعا تھی جو پیدا ہونے سے لے کے کربلا میں عصر عاشور تک عباس مانگتے رہے، اور اس لیے مانگتے رہے، عباس کی توہین نہیں کر رہا ہوں، اس لیے مانگتے رہے کہ اگر عباس کبھی بھول بھی جائیں تو جتنے عباس کے چاروں طرف ہیں سب عباس کو یاد دلا دیتے۔ اور وہ کیا دعا تھی؟ یہ تھی کہ جب میرے بابا نے میری ماں سے شادی کی تو اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ شادی تو میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اپنا وہ بیٹا چاہیے جو کربلا میں میرے حسین کی مدد کرے، اور یہ عباس پہلے دن سے سن رہے ہیں۔ جیسا میں نے محاورتاً ایک جملہ کہا کہ اگر عباس کبھی بھول بھی جائے تو دوسرے لوگ نہیں بھولنے دیں گے، کیونکہ مولا علی کے جو صحابی عباس کو جب دیکھتے، میں بات نہیں کر رہا ہوں بڑے ہونے کے بعد، ابھی عباس 6 مہینے کے، ابھی عباس 1 سال کے، ابھی عباس 2 سال کے، جو عباس کو کیا چاہیے وہی عباس ہے جس کو علی نے کربلا کے لیے مانگا تھا۔ گھر میں آتے ہیں تو زینب ہو کے، کلثوم ہو کے، لیلا ہو کے، جتنی خواتین سب کو یاد ہے کہ شادی کیوں ہوئی تھی، ہر ایک یاد دلاتا، اور پھر باقی باتیں تو چھوڑے، حتیٰ کربلا کی شب عاشور بھی عباس کو یہ یاد دلا دیا گیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یاد دلانے کا مقصد توہین عباس نہیں ہو، بھولے نہیں، لیکن مسلسل ایک چیز جو ہے عباس کے سامنے 9 محرم کو یزید کی طرف سے تو جنگ شروع ہو گئی، یہ عاشورہ حسین نے بنایا ہے، ورنہ تو اصل میں تاسوعہ تھا، 9 محرم کو تاسوعہ کہتے۔ جنگ شروع ہو گئی تھی، تیر چلا دیا تھا ہمارے ساتھ، عباس کو بھیج کے مہلت مانگی گئی نا، جاؤ جا کر 1 رات کی مہلت لے کے آؤ۔ اچھا یہ بھی دیکھیں کتنا بڑا امتحان، عباس سے اگر کہیں کہ جاؤ اور عمر سعد کا سر کاٹ کے لے آؤ، عباس کے لیے بچوں کا کھیل، مگر میرے مولا کا قاتل اور دشمن میں اس کے سامنے جا کر وہ جملہ کہوں جو بظاہر ریکویسٹ لگے، بہت بڑا امتحان ہے، اسی کا نام اسلام ہے، اپنی خواہش نہیں، جو اس وقت حکم خدا۔ لیکن عباس کو بھیجا تو حسین، ساتھ میں اپنے 2 بزرگ صحابیوں کو بھی بھیج دیا، یہ وہ صحابی ہیں جو مولا علی کے صحابی ہیں، اس لیے عباس علمدار ان کو ہمیشہ چچا کہتے ہیں، ایک حبیب بن مظاہر، ایک بریر حمدانی، بلکہ صحیح معنوں میں تو یہ رسول خدا کے صحابی ہیں۔ تو عباس ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، چچا تم بھی جاؤ، جوان خون ہے، ہو سکتا ہے عمر سعد یا اس کا کوئی سپاہی ایسی کوئی بدتمیزی کر دے کہ عباس کو جوش آ جائے، بزرگ ساتھ جائے، ذرا سمجھانے والا، روکنے والا، گئے۔ اب عباس تو بہرحال ہمارے یہاں مشہور ہو گیا ہے کہ ہر چیز میں غصہ کرتے تھے، نعوذ باللہ، یہ جلال تھا، لیکن عباس حکم امام کے پابند ہے، گئے اور آ گئے۔ اب جب واپس آ رہے ہیں تو اب یہ دونوں بوڑھے جو نوجوان اس مجمع میں بیٹھے ہیں ان کا یہ ایکسپیرینس ہوگا نا کہ جہاں آپ کے خاندان کے، آپ کی فیملی کے 2 بوڑھے جمع ہو جائیں بہت بور ہوتے ہوں گے،
وہ اپنے بچپنے کی بات چھیڑ دیتے, وہ اپنی جوانی کے قصے چھیڑ دیتے. آپ کو کیا اس سے انٹرسٹ کے 50 سال پہلے کیا ہوا؟ یہ طریقہ ہے بزرگوں کا. یہ دونوں بوڑھوں نے آپس میں بات شروع کر دی. لیکن یہ والی بات ہمارے بوڑھوں کی طرح نہیں ہے, یہ باقاعدہ سوچ سمجھ کی. حبیب نے کہا بریر یاد ہے کہ جب میرے مولا نے عباس کی ماں سے شادی کی تھی اس رات کو کیا کہہ رہے؟ بریر نے کہا کہ وہ کیسے بھول سکتے, یعنی اصل جملہ تو یہ تھا کہ آدمی اپنی شادی میں بھول سکتا ہوں لیکن مولا کی وہ شادی کیسے بھولوں گا. یاد ہے کیا کہہ رہے تھے علی؟ ہاں کہہ رہے تھے میں کربلا کے لیے اب بیٹا چاہتا ہوں. اب یہ دونوں بوڑھے پرانی بات کر رہے, پرانی بہت پرانی. لیکن عباس سمجھ گئے. اتشجعنی یا امی, چچا حبیب کیا آپ مجھے جوش دلا رہے ہیں؟ ارے ابھی آقا سے اجازت لے کے آئیے, کل شام سے پہلے کوفے کے دارالامانہ پر حسین کو علم لہرا دوں گا. یعنی اب میرے کہنے کا مقصد یہ کہ جس دن سے عباس دنیا میں آئے شب عاشور تک عباس کو یاد دلایا جا رہا. ویسے تو عباس کو خود یاد ہے لیکن یاد دلایا جا رہا کہ تمہیں کربلا کے لیے مانگا گیا. اور پتہ کیا چلا, سب کو کربلا میں تلوار چلانے کی اجازت ملی. جس کو کربلا کے لیے مانگا گیا تھا اسی پہ پابندی لگا دی گئی, تم تلوار نہیں چل. دیکھیے علی اکبر کے لیے کیا ہے کہ حسین نے اکبر کو کربلا کے لیے مانگا نہیں. کیا قاسم کے لیے ہے کہ کربلا کے لیے مانگا نہیں. کیا اون و محمد کے لیے نہیں. لیکن ہر ایک کو کہا حسین نے اجازت دے دی. اور عباس جو کربلا کے لیے بنائے گئے تھے انہی سے کہا گیا کہ تمہیں. عباس کی کب سے تمنا تھی کہ وہ وقت آئے جس کے لیے میرے بابا نے اللہ سے دعا کی تھی اور میری ماں سے شادی کی تھی, تو میں تلوار چلا کے دکھاؤں کہ میں علی کا وارث ہوں, اور کہ تم تلوار نہیں چلا سکتے. سب سے بڑی زندگی بھر کی عباس کی حاجت تھی, عباس نے حکم امام پہ قربان کر دی. اپنی حاجت چھوڑ دی, اپنی دعا, اپنی مراد نہیں. حکم امام آ گیا, میں اپنی مراد نہیں مانگوں گا. اللہ نے کہا عباس تو نے میری خاطر اتنا بڑا امتحان دیا ہے, اب قیامت تک جو تیرے نام پر اپنی کوئی حاجت اور مراد لے کر آئے گا تیری اس قربانی کے نتیجے میں اس کی مراد پوری کی جائے گی. بس ایک پیغام ایک جملے میں آپ کے لیے, آپ بھی اللہ کے لیے کچھ چیزیں سیکریفائز کرنا سیکھیے اور پھر دیکھیے کہ بدلے میں اللہ کتنا دیتا. اور عباس دیکھیے, یہ بہت بڑا عباس کا امتحان. بنی ہاشم کے جتنے نوجوان ہیں نا, ان سب کو تلوار چلانا کس نے سکھائی؟ ان سب کو جنگ کی ٹریننگ کس نے دی؟ یہ سب عباس کی گود کے کھیلے ہوئے, عباس نے ان کو پالا ہے, عباس کی گود کے پالے ہوئے. چاہے اکبر ہو, اکبر کو بھی عباس نے ہی پالا بھی ہے, تلوار چلانا بھی سکھائی. چاہے وہ قاسم ہو, چاہے وہ اون ہو, چاہے وہ محمد ہو, بنی ہاشم کا جو بچہ بھی اس ایج پر پہنچتا تھا عباس کی شاگردی میں دیا جاتا تھا. اور عباس یہ منظر دیکھ رہے کہ صبح سے پہر ہو گئی, میری گود کے پالے ہوئے میرے اپنے چھوٹے, میرے اپنے شاگرد وہ تو جا رہے ہیں مقتل میں, میرا کام صرف ان کے لاشیں اٹھانا, مجھے اجازت نہیں مل رہی. چنانچہ تاریخ میں یہ ہے کہ جب مولا نے علی اکبر کو بھیجا, سب سے پہلا کربلا کا شہید ہے, یہ کل میں بتاؤں گا, یعنی بنی ہاشم کا پہلا شہید. تو سب سے پہلے عباس گئے تھے کہ مولا پہلے مجھے جانے دیجیے. کہا نہیں عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار, تمہیں کیسے جانے دوں گا. اب جو شہزادہ جاتا ہے پہلے عباس آتے ہیں, مولا مجھے اجازت دیجیے. حسین وہی جواب دیتے ہیں تم میرے لشکر کے علمدار. یہاں تک کہ ایک وقت میں عباس نے تڑپ کے کہا مولا اپنی گود کے پالوؤں کے لاشیں نہیں اٹھائے جا رہے, مولا کیسے ان کے لاشیں اٹھاؤں, مجھے جانے دیجیے. نہیں عباس تم میرے لشکر کے علمدار. پھر وہ وقت آ گیا سپہر کا کہ جب میرے مولا نے یہ جواب دیا عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو, تو عباس نے پلٹ کے کہا لیکن مولا وہ لشکر رہا کہاں, وہ لشکر رہا کہاں جس کا میں علمدار ہوں. میرے تو سارے سپاہی کوثر کے کنارے میرا انتظار کر رہے ہیں. مولا نے کہا نہیں عباس تو میرے بابا کی بھی نشانی ہو, تو میں نہیں جانے دوں گا. اب سنیے, عباس ہر ایک کی حاجت پوری کرتے, اس وقت عباس کی حاجت کون پوری کرے وہ بھی سن لیجیے. آقا نے عباس تم میرے بابا کی نشانی, تو میں نہیں جانے دوں گا. عباس بڑی مایوسی کے عالم میں اس خیمے میں آئے جو آج بھی خیمہ گاہ میں بالکل شروع میں موجود ہے, کہ ایک بار ننھی سکینہ آ گئی. اور ننھی سکینہ آنے کے بعد کہتی ہے چچا یہ بچے میرے پاس ابھی آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم مشکل کشا کی پوتی ہو, پیاس بہت بڑھ چکی ہے, کیا کہیں سے پانی کا انتظام نہیں کر سکتی؟ چچا میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ میں پانی لا رہی ہوں. دیکھیے ایک تو ہوتا ہے نا کہ امید دلائی ہے, دیکھو میں کوشش کرتی ہوں, نہیں میں نے وعدہ کر لیا, اور یہ وعدہ تیرے بھروسے پہ کیا. مجھے پتا ہے کہ میرا چچا پانی لا سکتا ہے, میں نے بچوں سے وعدہ کر لیا.
ایک جملہ اور سن لیجئے جو مجھے شب عاشور پڑھنا تھا لیکن اب میں ابھی پڑھ رہا ہوں. اور یہ وعدہ خالی سکینہ نے نہیں کیا اور یقین کے ساتھ. میں نے کہا نا ہوتا ہے نا کہ آپ ایک کام کر دو, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے کوشش کریں گے, نہیں یقین. عباس پہ یقین ہے سکینہ کو, لیکن اس سے پہلے شب عاشور کا یقین بھی دیکھ لیجیے. شب عاشور کے مصائب میں ایک جملہ آتا ہے, میرے استاد پڑھا کرتے کہ آدھی رات کے بعد یہ ساری بیویاں زینب کبریٰ کے خیمے میں آئیں اور آنے کے بعد کہا شہزادی ہم کل کے جہاد کے لیے تیار ہیں, ہر ایک اپنی اولاد کو تیار کر رہی ہے, بس ہمیں فکر و پریشانی صرف اپنے حجاب کی ہے کہ ہمارا حجاب کل محفوظ رہے گا کہ نہیں. زینب نے بیویوں سے کہا بھی آتی اور سیدھا عباس کے خیمے میں گئے. عباس گھبرا کے کھڑے ہو گئے. شہزادی آپ نے کیوں زحمت کی, غلام کو بلایا ہوتا. زینب نے کہا عباس تم میرے چھوٹے بھائی ہو, بہن تو بھائی کے پاس آتی ہے, اور اس لیے آئی کہ اس وقت بیویاں مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ ان کے حجاب کا کیا ہوگا. میرا جواب تیرے جواب پر ہے. عباس نے ایک بار ہاتھ جوڑ کے سر جھکا کے کہا شہزادی جب تک آپ کا عباس زندہ ہے کسی بیوی کی چادر کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. لیکن اب کیا ہوا, اب ہوا کیا زینب نے پلٹ کے بیویوں سے یہ کہا کہ جب تک میرا عباس زندہ ہے؟ نہیں, یہ نہیں کہا. زینب نے یقین کے ساتھ کہا بیویوں بے فکر ہو جاؤ, علی کی بیٹی تم سے وعدہ کرتی ہے تمہاری چادریں محفوظ ہیں, کیونکہ اب یہ زینب کو یقین ہے کہ اس دنیا میں تو کوئی پیدا نہیں ہوا جو عباس کو مار سکے. وہ زینب کا یقین تھا کہ یقین کے ساتھ وعدہ کیا, یہ سکینہ کا یقین تھا. چچا میں نے بچوں سے وعدہ کر لیا ہے. عباس نے ایک مرتبہ کہا کہ سکینہ بیٹی میں تو ابھی پانی لے آؤں لیکن آقا اجازت نہیں دے رہے. اب سکینہ کا وہ امتحان شروع ہوا. ایک بار کہا چچا اتنی سی بات, آج تک بابا نے میری بات ٹالی نہیں ہے, آئیے میں آپ کی سفارش کرتی ہوں. دنیا بھر کی حاجتیں عباس پوری کرے, عباس کی حاجت پر سکینہ پوری کرے. عباس خوشی کے عالم میں سکینہ کو لے کے حسین کے خیمے میں گئے. حسین امام وقت ہیں, حسین امام معصوم ہیں, کچھ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. دیکھا عباس سکینہ کو لے کے آ رہے ہیں, سمجھ گئے کہ عباس کیوں آ رہے ہیں. کہا عباس اب میں تمہیں نہیں روکوں گا, اب میری سکینہ نے سفارش کر دی. لیکن پلٹ کے شاید سکینہ کو دیکھا ہو اور ایک جملہ کہا ہو, سکینہ بیٹی ابھی چچا کی سفارش کر رہی ہے, بعد میں یہی چچا بہت یاد آئے گا جب تماچے لگ رہے ہوں گے, جب کوڑے پڑ رہے ہوں گے, یہی چچا بہت یاد آئے گا. عباس کو اجازت مل گئی اور عباس بہت جلدی میں کیوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ اجازت واپس لے لی جائے, اس لیے فوراً گھوڑے پہ سوار ہو کے چلنے لگے. اب وہی ہوا. حسین نے کہا عباس کہاں جا رہے ہیں, رک جاؤ. گھبرا گئے عباس, کیا حکم واپس ہو رہا ہے؟ مولا آپ نے تو اجازت دی ہے. کہا وہ اجازت میں نے دی, مگر تم مقتل نہیں جا سکتے جب تک کہ زینب سے اجازت لے کے نہ جاؤ. اللہ 55 برس کی بوڑھی بہن جس نے 34 سال کے بھائی کو بچوں کی طرح پالا, اس کے سامنے عباس پہنچا اور ہاتھ جوڑ کے کہا شہزادی اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دی. زینب نے سر سے پیر تک عباس کو دیکھا. کہا عباس جب مجھے بابا یاد آتا تھا تو میں تیرا چہرہ دیکھ لیا کرتی تھی, لیکن جاؤ میں تمہیں نہیں روکوں گی کیونکہ نانا کے دین کے لیے زینب ہر قربانی دینے کو تیار. جاؤ. بس جاتے جاتے ایک بات سن لو. ایک دن کوفے میں بابا کے پاس بیٹھی تھی, بابا کی نگاہ میرے ہاتھوں پہ پڑی, بابا رونے لگے. میں نے گھبرا کے پوچھا بابا باپ تو بیٹیوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, آپ رو رہے ہیں؟ کہا زینب یہی شہر جس میں تو آج شہزادی بن کے بیٹھی ہے نا, اسی شہر میں قیدی بنا کے لائی جائے گی. سر پہ چادر نہیں ہوگی, ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی. بابا کی بات پہ یقین تو تھا, لیکن دل میں خیال آیا جس بہن کا ایک بھائی ہو کوئی اس کی چادر پہ ہاتھ نہیں ڈالتا. میرے تو 12 بھائی اور عباس جیسا میرا بھائی ہے, لیکن عباس اب جب تم جا رہے ہو زینب کو یقین ہو گیا وہ وقت آ گیا ہے کہ چادر بھی چھنے گی, رسی بھی بجے گی. اور عباس چلے. اب کیا جہاد بیان کروں مشکل کشا کے بیٹے کا, وارث کا. عباس چلے. ایک جملہ بعض علماء پڑھتے ہیں, تاریخ میں مجھے نہیں ملا لیکن بالکل صحیح ہوگا. عباس چلے, چونکہ عباس دریا کی طرف جا رہے تو پوری 30,000 کی فوج نے عباس کو گھیرے میں لیا, اور عباس تلوار چلا رہے ہیں. یا بعض علماء نے لکھا حسین نے تلوار دی ہی نہیں تھی, نیزہ دیا. فضا در خیمہ پر کھڑی دیکھ رہی ہیں عباس کا جہاد. آواز دی شہزادی زینب
جب میں آپ کو آپ کے بابا کے حالات سناتی تھی کہ آپ کا بابا خیبر میں کیسے لڑا، احد میں کیسے لڑا، تو آپ پوچھا کرتی تھی کہ کاش میں بھی وہ منظر دیکھتی آنکھوں سے۔ آئیے در خیمہ پر، آج عباس جنگ نہیں کر رہے، یہ خیبر میں حیدر کرار جہاد کر رہے ہیں۔ اور مختصر یہ کہ پورے لشکر کو چیرتے ہوئے فرات کے کنارے گئے، با وفا عباس پیاسا رہا، پانی ہاتھ میں ضرور لیا، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو پانی پہ ہمارا قبضہ ہے، لیکن پھر پانی پھینکا واپس آ۔ اور ادھر خیمے کے دروازے پہ سکینہ نے بچوں کو جمع کیا ہوا، سارے بچوں سے کہا کوزے لے کے آؤ، میرا چچا وعدہ کر کے گیا ہے، آج تک میرے چچا نے اپنا کوئی وعدہ توڑا نہیں ہے۔ اب بچوں کو عباس تو نظر نہیں آ رہے، 30,000 کا لشکر علم نظر آ رہا، علم نظر آ رہا ہے، سب کی نگاہیں علم پر ہے۔ دیکھا علم گیا، دریا تک گیا، واپس آنے لگا۔ اب بچے خوش ہو رہے ہیں کہ ایک بار دیکھا کہ یہ علم جو ہے رائٹ سائڈ پہ اس طرح جھکا جیسے گرنے والا، یہ عباس کا سیدھا ہاتھ کٹ گیا۔ بچوں کے دل دھڑکے، علم سنبھل گیا۔ تھوڑی دیر اور گزری، دیکھا کہ یہ علم بائیں طرف جھکا، پھر بچے پریشان ہوئے، علم سنبھل گیا۔ پھر دیکھا علم آگے بڑھا، اور ایک بار علم زمین کربلا پہ گرا۔ عباس کی آواز آئی، آقا علیکہ منی السلام، میرا آخری سلام لے لو۔ حسین نے کمر پکڑ کے کہا، الان انکسر ظہری، عباس تم نہیں مرے، حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ اور سکینہ نے پانی کا خالی کوزہ زمین پہ پھینکا، دونوں ہاتھوں کو سر پہ مارا، فریاد کی، چچا مجھے پانی نہیں چاہیے، واپس آ جا، چچا واپس آ جا۔ اور حسین عباس کے سرہانے پہنچے۔ یہاں پر بھی ایک بڑا عجیب جملہ ہے، لیکن اب وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں اس کو بیان کروں، آپ کا ماتم بھی ضروری ہے۔ ایک بہت عجیب جملہ ہے، کبھی اور سنیے گا۔ حسین عباس کے قریب گئے، ایک مرتبہ جب پہنچے تو عباس آخری سانسیں لے رہے، میرا آقا زمین کربلا پہ بیٹھ گیا، عباس کا سر اٹھا کے گود میں رکھا۔ عباس کو یہ آخری وصیت ہے، کہا جب مولا پیدا ہوا تھا تو پہلی زیارت آپ کے چہرے کی تھی، دل چاہتا ہے دنیا سے جاتے ہوئے آخری زیارت بھی آپ کے چہرے کی کروں، لیکن کیا کروں، ایک آنکھ میں تیر لگ چکا، دوسری آنکھ میں خون جم گیا، مولا میرے ہاتھ سلامت ہوتے تو خون خود صاف کر دیتا، بس یہ ذرا خون صاف کر دیجیے۔ حسین نے ابا کے دامن سے عباس کی آنکھ سے خون صاف کیا، عباس کی آخری نگاہ حسین پہ پڑی، عباس دنیا سے رخصت ہوئے، حسین نے علم اٹھایا، سیدھا خیمہ گاہ میں آئے، زینب کے حوالے یہ علم کیا، زینب یہ علم سنبھالو، میرا عباس مارا گیا، اب میں جا رہا ہوں۔ زینب نے کہا بھیا ذرا ٹھہر جا، میں ابھی آتی۔ زینب یہ علم لے کر صحن خیمہ میں آئی، آواز دی، اے کلثوم، اے لیلا، اے فروا، اے رباب، ذرا یہاں تو آنا۔ ساری بیوی آ گئی، شہزادی کیا بات ہے؟ کہا کل رات کو میں نے وعدہ کیا تھا نا کہ تمہاری چادریں سلامت رہیں گی، علی کی بیٹی اپنا وعدہ واپس لیتی ہے، ارے میرا عباس مارا گیا، ہائے علم آ گیا، علمدار نہ آیا، علم